बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बात करते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि एनालिसिस जहाँ तक नज़र आती है कि वो क्या है। इमरान खान साहब की कल की जो इंटरव्यू है हमारी मेमन साहबा के साथ, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से जो मुलाकात है उसकी तस्दीक हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि झूठ वो बोल नहीं सकते और सच वो बोलना नहीं चाहते। इसका वाज़ेह मतलब यही है क्योंकि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और लेकिन वो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। लेकिन बात करते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कड़ी आजमाइश का शिकार है। बहुत मुश्किल इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त सूरत हाल है। बहुत मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि पिछले सवा पाँच माह में, सवा पाँच साढ़े पाँच माह में जब से इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, इमरान खान को अनपॉपुलर करने के लिए वो कौन सा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप पाकिस्तान की 74 साल तारीख देखें, पाकिस्तान की 74 साल तारीख में मुख्तलिफ वज़राए आज़म ले लें या मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स ले लें, उनमें से जिस जिस पर जो इल्ज़ाम लगा वो तमाम इल्ज़ामात अगर एक जमा कर लें तो वो तमाम इल्ज़ामात इमरान खान पर लगे। वो कौन सी कोशिश है, वो कौन सी काबिश है जो इमरान खान के खिलाफ नहीं की। अदलिया का दुश्मन साबित करने की कोशिश की गई, फौज का दुश्मन साबित करने की कोशिश की गई, गद्दार साबित करने की कोशिश की गई, करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, गलत बयानी के इल्ज़ामात लगे। कौन सा महंगाई, बैड गवर्नेंस, कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है आप जहन में लाएं जो पिछले सवा पाँच साढ़े पाँच माह में जो है वो नहीं लगाया गया इमरान खान साहब पर। लेकिन उससे हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान और ज़्यादा पॉपुलर होते ही चले गए हैं। और इसमें बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर वो अल्फाज हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज बतौर इदारा के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, जो कि अफसोसनाक है, जो कि नहीं होना चाहिए। इमरान खान खुद कहते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की फ़ौज की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पिछले साढ़े पाँच माह में जो फौज के हवाले से चीज़ें हो रही हैं आवाम के अंदर, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। आप अभी जहाँ आप बैठ के सुन रहे हैं, आप निकल के किसी बंदे से पूछें जिसको आप बिल्कुल समझते हैं कि अनपढ़ है, जिसको आप किसी खाते में नहीं लाते, उससे पूछेंगे ये इस सब का जिम्मेदार कौन है, तो ये जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, लेकिन वो आपको ये कहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस सब की जिम्मेदार है। मरीम नवाज की बरीयत का आपको पूछें कि मरीम नवाज कैसे बरी हुई हैं, किस अंकल को फ़ोन कर रही थी, तो वो आपको बता देंगे किस अंकल को फ़ोन कर रही थी, चाहे वो उस अंकल को फ़ोन कर रही थी या नहीं कर रही थी, चाहे इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी या नहीं थी। लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत जिसको मुसल्लत किया गया है, जिस खानदान को मुसल्लत किया गया है, इसने साढ़े पाँच माह में मुल्क को जो तबाह और बर्बाद किया है, उस सब का इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट देखिए क्या हुआ, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो बहुत ज़्यादा तासुर था कि इमरान खान को फ़ौज लाई है और फ़ौज इमरान खान को चला रही है। इस तासुर के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है जब महंगाई हुई तो उस वक्त जब आवाम को हम बताते थे कि इस महंगाई की 70% वजूहात इंटरनेशनल हैं, कोविड है, 30% ज़ाहिर इमरान खान की टीम की नाअहली, नातज़बाकारी हो सकती है, बैड गवर्नेंस हो सकती है, लेकिन 70% इसकी वजह जो है वो इंटरनेशनल है। कोविड आया हुआ था और तबाही और बर्बादी थी पूरी दुनिया में। उस वक्त कहा जाता था नहीं, इन्होंने बयानिया बनाया मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ खानदान ने, कि हम होते तो 70 रुपये पेट्रोल कर देते, हम होते तो डॉलर इतने पे ले आते, हम होते तो बिजली बिल्कुल सस्ती कर देते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते। लोगों को भी ज़ाहिर है, हमारे लोग बेचारे जो सफ़र कर रहे थे उनको लगा कि यार बात तो ठीक है, खाते हैं तो लगाते भी हैं, चोर डाकू लुटेरे हैं, लेकिन जो भी है चीज़ें तो महंगाई तो कम थी। लेकिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लें, ज़रा देख लें कि जब मियां नवाज शरीफ का दौर था तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या थी और किस तरह से सागदार कर्जों पे कर्जे लेके डॉलर को फिक्स रख के और मसनूई तौर पर चीज़ों को कंट्रोल किए हुए थे। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। एक चीज़ मुझे जो है वो मैं बाहर से कर्जे ले लेके और लोगों को खिला रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो बात यह है कि उससे ज़ाहिर है बाद में देने तो हैं मुल्क ने और मुल्क की आवाम ने ये कर्जे चुकाने, लेकिन कहा जाता नहीं नहीं वो बड़े तजर्बेकार हैं। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की जाने से भी कहा जाता रहा कि जो भी है जनाब, शबाश शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटर ने आके जो मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, जो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है, ये तबाही और बर्बादी पता नहीं अगले कितने सालों तक पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, उस बात पर आ जाते हैं कि जब अवाम में थोड़ा सा होना शुरू हुआ और पीडीएम ने एक मुहिम चलाई और मरीम नवाज ने कहा कि मजामत होगी तो मफामत होगी, यानी फौज पर हमले करूंगी तो फौज हमारे साथ बैठेगी, और अल्टीमेटली उसमें वो उनके मुताबिक तो इसमें कामयाब हुए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो इसमें कामयाब हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देकर या ब्लैकमेल करके उन्होंने टेबल पर बैठाया, बल्कि जब डीजीआईसी की तकर्री वाला मामला हुआ, वहां से जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामला गड़बड़ हुए तो उसके बाद फिर चीज़ें नून लीग के हक में जाना शुरू हुई। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 20 साल में, यानी 20 साल को छोड़ दें, चले 2014 से लेकर और अक्टूबर 2021 तक आ जाएं, जिस खानदान के बारे में लोगों की रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें शामिल की उनकी नफरत और बताया कि चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरों हैं भी सही, ऐसा नहीं है कि गलत बयानी है, केसेस साबित हैं, हर चीज साबित है। यानी अब ये मुझे बताएं ना
کہ وہ خود مانتے ہیں کہ لندن فلیٹس ہمارے ہیں، اسی میں رہ رہے ہیں، تو منی ٹیل انہوں نے دینی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2014 سے لے کے 2021 کے اکتوبر تک تو مسلسل بغیر کسی وقفے کے جن کے بارے میں قوم کو بتایا، ڈان لیگز کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ موجود ہے، پرائم منسٹر آفس سے جو ٹرینڈز چلتے تھے فوج کے خلاف، جو مودی کے ساتھ جا کے نواز شریف باتیں کرتے تھے فوج کے خلاف، جو مودی کو اپنے گھر بلایا، یہ ساری باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہی عوام کو بتاتی رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں 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 نہیں، شریف خاندان تو پاکستان کی بقا ہی نہیں میں ہے، یہ ہوں گے تو پاکستان بچے گا، ورنہ پاکستان نہیں بچ سکتا، تو پھر ان کو مسلط کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں نون لیگ ہے جن کو مسلط کیا گیا، اب ان کو مسلط جو کیا ہے انہوں نے جو عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے، عوام تو ان کو آنے نہیں دے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ بندوقیں لے کر کھڑی ہو جائے، کہے کہ ہم گولی مار دیں گے، آپ نے شیر پہ نشان لگانا ہے، پھر بھی لوگ جو ہے وہ شیر پر نشان نہیں لگائیں گے، شیر پہ ٹھپا نہیں لگائیں گے۔ تو دوسری طرف عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے رہی، تو اب ہوگا کیا؟ ملک کا کیا بنے گا؟ 23 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، کیا بنے گا اس کا؟ کہ جن کو عوام نہیں آنے دے رہی نہ آنے دے گی، جن کو عوام قبول نہیں کر رہی، جو عوامی طاقت سے نہیں آئے، ان کو زبردستی مسلط رکھا جا رہا ہے، عوام جس کے ساتھ ہے اس کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ مطلب مستقبل کیا ہوگا اس ملک کا؟ 23 کروڑ کا ملک ہے، کوئی مذاق ہے؟ ایک گھر ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے، اور اس سے اور پھر جس طرح سے پہلی مرتبہ زبان زد عام اسٹیبلشمنٹ کا کردار زبان زد عام ہوا ہے، اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹیمنٹس ہیں پبلک میں، کوئی مانے یا نہ مانے، شاید بہت سارے لوگ جا کے ادھر کہتے ہیں نہیں نہیں سر بالکل اوکے ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی انٹیلیجنس رپورٹ پر یقین نہ کریں، کسی بندے کی بات نہ سنیں، کوئی بھی شخصیت بھیس بدل کے عوام میں نکل جائے، کوئی اپنے بندے بھیج کے عوام میں ریکارڈ کروا لے کہ عوام کے اس وقت سینٹیمنٹس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس حکومت کے حوالے سے جتنی اس حکومت کی نااہلی، ناطے بیکاری، لوٹ مار، کرپشن، این آر او معاملات ہیں، وہ سارے الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگ رہے ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ اس حکومت کا کل کسی نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہوا تھا، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا زبردست ٹویٹ تھا کہ آئے ان کا تھا مزمل اسلم صاحب کا، کہ کسی نے کہا ہے یہ آئے اپنی مرضی سے تھے، جائیں گے کسی اور کی مرضی سے۔ یہ بات تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ الیکشن میں ان کو بھیجنے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، نہ یہ خود آئے تھے نہ یہ خود جائیں گے۔ ہاں مرضی سے ضرور آئے تھے، جب ان کو اقتدار دکھایا گیا تو بھاگ کے اور پاؤں پکڑ لیا اور بوٹ چاٹنے شروع کر دیا، اور مریم نواز تو کہا کرتی تھی آسان راستہ ہے، بوٹ چاٹنے پڑتے ہیں، پالش کرنی پڑتی ہے، اور وہ انہوں نے آسان راستہ اپنایا، اور اس آسان راستے کا آپ کو نظر بھی آیا، اقتدار بھی مل گیا، کرپشن کیسز بھی بند ہو گئے، این آر او بھی مل گیا، ملک کی تباہی اور بربادی بھی کر دی، ملک کی بنیادیں بھی ہلا دی، سب کچھ کر دیا اپنی ذات کے لیے۔ اس خاندان نے، شریف خاندان نے اپنی ذات کے لیے ملک کی بنیادیں ہلا دی، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر نظر آتا ہے، انالیسس میں کر رہا ہوں، کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے چکی ہیں کہ ہم اگر آپ ارلی الیکشن کروائیں گے تو ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نواز شریف کو یا تو واپس لائیں یا عمران خان کو نائل کرائیں، دونوں چیزیں ابھی مشکل ہو گئی ہیں۔ نواز شریف کو لانا بہت ہی مشکل ہے، اور عمران خان کو نائل کرنا اس سے بھی مشکل ہے، لیکن اس کو آسان بنایا جائے گا۔ میں کانفیڈنٹ ہوں، میں اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں، کلیئر ہوں کہ الیکشن کمیشن سے عمران خان کو نائل کرایا ہی کرایا جائے گا، کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو الیکشن کمیشن سے نائل کرایا جائے گا، اور پھر عمران خان سپریم کورٹ سے جا کے اور کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن دو تین جو کیسز چل رہے ہیں، ایک کنٹمپٹ والا کیس چل رہا ہے، ایک ممنوع فنڈنگ والا چل رہا ہے، ایک تو شانہ، کسی ایک میں الیکشن کمیشن عمران خان کو نائل کرے گا ہی کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ کرے، کیونکہ شریف خاندان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہم تو یہاں تک ہی جا سکتے تھے، آپ کے لیے مریم بری ہو گئی، اسحاق ڈار واپس آ گئے، آپ کے کیسز ختم ہو گئے، آپ نے این آر او اپنے آپ کو دے دیا، اربوں روپے کی کرپشن معاف ہو گئی، اربوں روپے ابھی آپ لوٹ رہے ہیں، ہم تو یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اسحاق ڈار کو لے آئیں، اسحاق ڈار خود دیکھ لے کہ نواز شریف کے واپس لانے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت کے بارے میں، یا جو ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بارے میں، ریٹائرڈ فوجیوں کے آپ تاثرات دیکھ لیں، اوورسیز پاکستانیوں کے دیکھ لیں، پڑھی لکھی کمیونٹی کے دیکھ لیں، عام بندے کے دیکھ لیں، عام لوگوں کے دیکھ لیں، کون سا شعبہ زندگی ہے جس کے سینٹیمنٹس اس وقت اس حکومت یا اس حکومت کو لانے والے یا جن کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ان کے خلاف نہیں ہے؟ مجھے بتائیں۔ پھر عدالتوں میں دیکھیں، جن جن ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دی وہ ایکسپوز ہو گئے،
بدنام ہو گئے، اور ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ان ججز کی جو ہے وہ صورتحال کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اور دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ جس طرح سے کنٹروورشل ہو گیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر نئے آرمی چیف کی تقرری اس حکومت سے کرائی جاتی ہے جس کے بارے میں خود وہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے، صدائف مجرم اشتاری فراری مفرور بھگوڑے نے فیصلہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، تو اگر نواز شریف آرمی چیف لگاتے ہیں تو وہ آرمی چیف جتنے بھی کمپیٹنٹ ہوں گے، میرٹ پر ہوں گے، لیکن وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی متنازع ہو جائیں گے، اور اپنی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ متنازع ہو گئے کہ اس آرمی چیف کو ایک صدائف مجرم اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے نے، ڈرون لسٹ کرنے والے نے لگایا ہے، تو یہ اور میمو گیٹ والے نے مل کے لگایا ہے، تو پھر بڑی کنٹروورشل ہو جائیں گے وہ بھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری طرح پھنس چکی ہے کہ کدھر جائیں، کیا کریں۔ اس حکومت کو لا کر وہ بھی پھنس گئے ہیں، سب کے سب لوگ پھنس گئے ہیں، پورا پاکستان ہل گیا ہے، پاکستان کئی سال پیچھے چلا گیا اور کئی سال لگیں گے پاکستان کو اس کرائسس سے نکلنے میں، جو پچھلے 5.5 ماہ میں کرائسس اس ملک کے اندر آیا ہے، جو عوام کی تباہی اور بربادی آئی ہے، جو مہنگائی بے روزگاری بڑھی ہے، جو ظلم زیادتی جبر بڑھا ہے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں، عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔ آپ بندوق کی نوک پر کسی کو اٹھا کر ننگا کر کے کرنٹ لگا کے تھریٹ کر کے ٹارچر کر کے اس سے وقتی طور پہ کوئی بیان لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے عزت نہیں کروا سکتے، عزت نہیں کما سکتے۔ عزت کمائی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی، زبردستی عزت نہیں کروائی جاتی۔ تو اس لیے صورتحال اسٹیبلشمنٹ کا بہت کڑا امتحان ہے، بہت کڑی آزمائش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سب سے کیسے نکلے گی۔ عوامی رائے کے خلاف جائیں گے، اس حکومت عمران خان کو نائل کروائیں گے عوامی رائے کے خلاف، تو ہمارے سامنے کہ ملک کے اندر اس وقت جتنا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی بہاولپور ہوں اس وقت، اور ابھی یہاں سے نکلنے لگا ہوں اسلام آباد کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس سے ملا ہوں، جس سے ملا ہوں، اسی کا یہی سوال تھا، ملک کا کیا بنے گا؟ کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ ہم تو مایوس ہو گئے، تباہی اور بربادی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرے ہی اندھیرے۔ ہر پاکستانی جس سے آپ ملیں اس کو مایوسی مایوسی نظر آتی، کوئی ہوپ نظر نہیں آتی، کوئی اس کو نظر نہیں آتا کہ یار ملک کو بہتر طرف جا رہا ہے، کوئی اچھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیسے یہ 23 کروڑ کا ملک چلے گا؟ کیسے یہ ایک ایٹمی پاور ملک ہے، کیسے یہ چلے گا؟ اور کیسے اس جماعت کو زیادہ دیر مسلط رکھا جائے گا جس سے عوام نفرت کرتی ہے، جو عوام کی مینڈیٹ سے نہیں آئے، عوام کی سپورٹ سے نہیں آئے؟ اور مسئلہ مجھے ان سے جو عوام کی نفرت ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اداروں کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس ہیں وہ افسوسناک ہے۔ ایز اے پاکستانی ہم سب کا یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز برقرار رہے گی تو پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کا کوئی فائدہ یا پاکستان کا بھلا نہیں ہے۔ امریکہ کے کہنے پہ ہم اگر کچھ کریں گے ملک کے اندر، ہمیں ڈالر مل جائیں گے، پیسہ مل جائے گا، لیکن اس سے ہم عوام کے احساسات اور جذبات نہیں خرید سکتے۔ ہم زبردستی کچھ چیزیں مسلط کر سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں، کارروائیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہم عوام کے جذبات اور احساسات نہیں اپنے حق میں کر سکتے۔ یہ بات سب کو جو ہے وہ سوچنی ہوگی۔ تو اس وقت دوبارہ جب میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اس کا ایک تو جو آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی تصدیق ہوئی ہے، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ اسٹیبلشمنٹ انگیج کرنا چاہتی ہے عمران خان کو، کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہتی ہے، لیکن ادھر سے حکومت کا بھی دباؤ ہے کیونکہ وہ بھی جماعتیں ہیں، اب ان کے سامنے بھی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ایکسپوز ہو چکی ہے، جس طرح ان کو لایا گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ ہی لائیں، ہمیں بھی آپ ہی بھیجیں گے۔ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے، وہ اگر بائیک آؤٹ کرتے ہیں الیکشن ہوتا ہے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ ہے۔ تو ایک عجیب دورائے پر آ گیا ملک، جس کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے، معاملات سب کے ہاتھ سے تقریباً نکل گئے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا تو کیا ہوگا، کچھ بھی جو ہے وہ کوئی بھی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں ہر صورت میں، اور نون لیگ کسی صورت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن کا اناؤنس نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا الیکشن کا، تو عمران خان سڑکوں پر آ جائیں گے، کرتے ہیں یہ بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ آرمی چیف کی تقرری نہیں کرواتے تو نون لیگ ہو سکتا ہے رولا ڈال دے، کرواتے ہیں آرمی چیف کنٹروورشل ہو جائے گا۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے ملک کے ساتھ، اور اس کے بعد عوام ہے، کسان سڑکوں پر ہیں، اور معاملات گڑبڑ ہونے والے ہیں، اور عوام جو ہے وہ خودکشیوں پر مجبور ہے، لوگوں کے برے حالات ہیں، عدالتیں متنازع ہو چکی ہیں، ججز کنٹروورشل ہو چکے ہیں، وہ جو ان کے حق میں فیصلے دینے والے ہیں، اور عوام میں نے آپ کو بتایا غم و غصہ آپ عوام کا دیکھ لیں، جو اداروں کے والے سینٹیمنٹس ہیں وہ کئی سال لگیں گے دوبارہ بحال ہونے میں۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ سچ ہے، کسی کو سنیں نہیں سننا، مائنڈ کریں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو میں نے پوری ایمانداری سے رکھے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو عوام میں جا کر دیکھ لیں کہ عوام کی سینٹیمنٹس اس وقت کیا ہے، اس حکومت کے بارے میں، اس حکومت کو لانے والوں کے بارے میں، یا جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑے
تو یہ چیزیں بچہ بچہ جانتا ہے، آپ کو یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے۔ عوام تو بہرحال مایوس ہے، عوام کو تو کوئی ہوپ جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح جاتی ہیں، کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔